अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों ढेर खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार करी हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, जुमातुल मुबारक का दिन है और मुबारक दिन की शुरुआत जो है अल्लाह ताला की रहमत से हुई है। आज बारिश जो है शहर फैसलाबाद के अंदर बरसी है। पार्शली क्लाउडेड था, बहुत सारी जगहों पे ज़्यादा बारिश हुई है, बहुत सारी जगहों पे कम बारिश हुई है। अब जहाँ पे अब्र रहमत है वहाँ पे जहमत भी समटाइम्स बन जाती है। देखना यह है कि शहर फैसलाबाद के अंदर अब नशेबी इलाके जो हैं उनकी क्या सूरत हाल होगी। अलबत्ता गर्मी के दिनों के अंदर ये ठंडी हवा के झोंके जो हैं ये शहरियों के लिए नेमत से कम नहीं और शहरियों के चेहरों पर मुस्कुराहटें भी देखी जा सकती है। वैसे भी आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है। ज़्यादातर लोगों को, मजदूर तबका लोगों को और कारोबारी हजरात को आज छुट्टी है और छुट्टी के रोज़ इस तरह का मौसम हो तो घर में बहुत सारे पकवान जो है वो तैयार किए जाते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि अपने छुट्टी के दिन को मज़े से दोबाला किया जाए उसको। और बहुत सारे बच्चे भी आज एंजॉय कर रहे हैं। गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और इन छुट्टियों के अंदर ऐसा मौसम मिल जाए तो बहुत सारी खेलें भी खेली जाती हैं, बहुत सारे गेट टुगेदर भी होते हैं। लेकिन आइंदा आने वाले 24 घंटों के लिए मौसम कैसा होगा, देखेंगे कि बारिश ज़्यादा होगी या कम होगी। चलते हैं फिर हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर की तरफ। जनाब, महकमा मौसमियात का कहना है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबसे कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 85% पाया जा रहा है और इसके साथ साथ हवा 3 नॉट की रफ्तार से चल रही है। ठंडी ठंडी हवा जो है वो गालों को छू के जब गुजरती है ना तो एक ठंडक का एहसास जो होता है, जिसका दिल ज़रा ख़राब होता है किसी के गुस्से की वजह से, किसी की बात की वजह से या फिर कोई भी हालात की वजह से, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट देखने को मिलती है। और यही नहीं, हवा में नमी का तनासुब होने की वजह से बहुत सारे मामला जो है वो बेहतर दिखाई देते हैं शहर के अंदर। और यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ आज ये तसव्वुर किया जा रहा है कि शाम के वक्त में खाने के ठेले जो होंगे, स्ट्रीट फूड जो होगा, स्ट्रीट फूड स्टॉल्स जो होंगे, उन पर रश देखने को मिलेगा। ख़ास तौर पे चचा समोसे वाले और चिप्स वाले, खोए वाले, मलाई वाले सारे। तो वहाँ पे आज लोग काफ़ी घूमने फिरने के लिए बाहर निकलेंगे। मौसम काफ़ी खुशगवार है। वैसे मेरा भी प्लान बन रहा है क्योंकि इतना हसीन मौसम था, जब मैं ऑफिस आ रहा था देखने को जो मिल रहा था मंजर, उससे महसूस ये हो रहा था कि यार आज कहीं बाहर जाके नाश्ता किया जाए और मौसम को भरपूर तरीके से चिल किया जाए। बहुत सारे लोग आज घरों में हलवा पूरी भी लेके जा रहे होंगे और मौसम को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। और जो मेरा शो इस वक्त देख रहे होंगे, अगर उनका नहीं भी मूड होगा तो वो मूड जो है वो बन जाएगा, क्योंकि वो कहा जाता है ना, चने मज़ेदार, हलवा गर्मा गर्म जिससे भाप उठती हो और साथ में जो है वो पुरियाँ गर्मा गर्म मिल जाएं तो आपका दिन जो है वो सुहाना हो जाता है। तो सुहाने दिन को एंजॉय करने के लिए, अपने दिन को यादगार बनाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी मंचिंग जो है वो करते रहें। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। आपको वेदर की सूरत हाल के हवाले से तो बताया, लेकिन इसके साथ साथ अब शहर की सूरत हाल के हवाले से भी बताते हैं। जनाब, पेट्रोल पंप एसोसिएशन की जानब से हड़ताल का कल से ऐलान किया जा रहा है। वजह ये बताई जा रही है कि उनका कहना है कि कमीशन जो उनको दिया जाता है वो बहुत कम है और उस वजह से इन्होंने खर्चे पूरे नहीं होते और वही जो ताजरों के रोने होते हैं वो साथ साथ रोते रहते हैं। और इसके साथ साथ जो ग्राहक होते हैं उनको भी परेशानी का, मुश्किलात का सामना रहता है। अगर आम जब आवाम तो पहले ही कहती है कि पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका है और इतना महंगा पेट्रोल होने की वजह से जहाँ ट्रांसपोर्टेशन के किराए इतने बढ़ गए हैं और वहाँ पे उसके साथ साथ आम आदमी के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। क्योंकि जब पेट्रोल बढ़ता है ना तो पेट्रोल के बनने के साथ साथ दीगर जो प्रोडक्ट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं जो उससे बन रही होती हैं या फिर इसके साथ साथ बाकी तमाम चीज़ें होती हैं, उनके रेट्स भी बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो मुश्किल का शिकार हो जाती है। अब देखना यह है कि अगर हड़ताल होती है तो आम शहरियों को पेट्रोल नहीं मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगी, सूरत हाल किस तरफ जाएगी। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से जानेंगे। हमारे जो आज के गेस्ट हैं उनके साथ मैं आपका तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ हमारी रिपोर्टर मरियम रज़ा मौजूद, हमेशा प्यारा प्यारा चेहरा लेके सुबह के वक्त हमको वेदर का बीपर जो है वो दे रही होती हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद थी, मैंने कहा वेदर मैं खुद ही बता देता हूँ। तो इसके साथ साथ हमारे साथ मोहम्मद अली नारू साहब मौजूद होंगे, हमेशा खूबसूरत स्माइल के साथ हमारे शो के अंदर आते हैं और आज भी धीमी धीमी स्माइल के साथ, क्योंकि मौसम खुशगवार है ना, क्या करें, ठंडे मौसम के अंदर इंसान के चेहरे पे मुस्कुराहट आ ही जाती है। आप दोनों को वेलकम करते हैं जी शो के अंदर। तो नारू की तरफ चलते हैं, आज करते हैं। नारू साहब क्या कहेंगे वेदर के हवाले से? तो मैं पूछना चाह रहा था, लेकिन अब उससे भी जरूरी एक चीज, ये जो हड़ताल की ऐलान कर दी है ना कल की,
اس کی وجہ سے شہری بڑے پریشان ہیں. وجہ کیا بنی اور کون کون سے لوگ ہیں؟ کیا پارشلی ہڑتال ہوگی یا مکمل طور پہ شٹ ڈاؤن ہوگا فیصل آباد کا؟ حنان بھائی پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا. دوسرا یہ کہ پاکستان پیٹرولیم ایسوسی ایشن کی جانب سے ہڑتال کی کال دی گئی ہے جو کہ بڑی پریشان کن ہے ان حالات میں، جبکہ پیٹرول کی قیمتیں پہلے ہی بہت زیادہ ہیں اور جب اس کی شارٹیج ہوگی، بند ہوگی تو شہریوں کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. ہمارے یہاں پر پیٹرول آئے دن خبروں میں رہتا ہے، وہ کبھی ہیلمٹ ایشو کے ساتھ جڑ جاتا ہے، کبھی اس کی شارٹیج آ جاتی ہے تو کبھی پیٹرول پمپ بند کر دیے جاتے ہیں قیمتوں کی وجہ سے. اور اب جو نیا معاملہ سامنے آیا ہے کہ پیٹرول پمپ جو مالکان ہیں ان کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو ان کا کمیشن ہے، منافع ہے، وہ قدرے کم ہے، خاصا کم ہے، ان کو منافع نہیں ہوتا، حتیٰ کہ 6 روپے کے قریب ان کو منافع فی لیٹر ہو بھی رہا ہے. اب ڈیمانڈ کیا ہے، کتنی مانگتے ہیں؟ ڈیمانڈ ابھی پریس کانفرنس ہے آج ان کی، تو اس میں مکمل ڈیٹیل آ جائیں گی سامنے کہ کیا مطالبات ہیں اور اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر ہڑتال بھی ہوگی. اب جو مدعا ہے، جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آیا ہڑتال ہی ہر چیز کا حل ہے؟ کیا ہم ٹیبل ٹاک جو ہے، مذاکرات ہیں ہمارے ساتھ، وہ ہم بات چیت ہے، وہاں سے ہم کتنے پرے جا چکے ہیں؟ ایک جمہوری حکومت کے ہوتے ہوئے آپ کے سیٹ اپ سارے موجود ہیں، وہاں پر آپ جب ان چیزوں سے ہٹ کر ہڑتال کی جانب جائیں گے تو ظاہری بات ہے اس کا آ جا کر خمیازہ جو ہے وہ شہریوں کو بھگتنا پڑتا ہے. اب جب یہ ہڑتال پر جائیں گے تو پیٹرول کی شارٹیج ہوگی سب سے پہلے، اور یہ ہڑتال اسی وقت نہیں ہوتی جب یہ کہتے ہیں کہ جناب کل ہوگی تو کل ہی ہوگی، اسے ایک روز پہلے رات کو یہ بند کر دیتے ہیں. صبح آفیسز جانا ہے، کسی نے اپنے دفاتر جانا ہے، کاروباری حلقوں میں جانا ہے، کسی نے یونیورسٹی جانا ہے، تو کہیں بھی جانا ہے وہ سارے سے سارے محدود ہو کر رہ جاتے ہیں. اب یہاں پر حکومت کو چاہیے تھا کہ ان کو پہلے ڈیل کر لیا جاتا. اب آپ دوسری جانب دیکھیں، جو عام شہری ہے اس کو 2 سے 3 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اس کا گھر کا نظام نہیں چل رہا، وہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے آپ کو تگودوں میں ڈالا ہوا ہے. اس نے کبھی اس کی دیہڑی نہیں لگتی، سیلری اس کی کم ہے، مسائل اس کے زیادہ ہیں، یوٹیلیٹی بلز زیادہ ہیں، راشن کے اس کے مسائل ہیں، گھریلو معاملات اس کے ہیں. اب اس کو جب یہ معاملات کو لے کے چل رہا ہے تو اس کو جب رہی صحیح کسر ہم جو وہ پیٹرول پمپس مالکان نکال دیں گے اب کہ جناب اس کی شارٹیج ہوئی ہے، اب پہلے تو ملے گا نہیں، سواری کا مسئلہ، اس دن کا مسئلہ، ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ. دوسرا جب قیمتیں بڑھ جائیں گی، ظاہری بات ہے مطالبہ جب یہ کرتے ہیں تو یہ کچھ نہ کچھ لے کر اٹھیں گے. ایسے ہی انہوں نے ہڑتال کال نہیں کی، کچھ نہ کچھ پہلے بیہائنڈ دا ڈور چل رہا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ. کامیاب ہو جائے گی، ظاہری بات ہے قیمتیں بڑھیں گی تو اس کا ڈائریکٹلی اثر عوام الناس پر آئے گا. وہ جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے، ساتھ میں اشیاء خرونوش کی قیمتیں بڑھتی ہیں، ساتھ میں آٹے کی قیمتیں بڑھتی ہیں، ساتھ میں اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بڑھتی ہیں، ساتھ میں الیکٹرانکس کی قیمتیں بڑھتی ہیں، ساتھ میں ٹرانسپورٹیشن کے جو معاملات ہیں، کوئی بھی آپ کی ایسیسری ہے اس کی قیمتیں آٹومیٹکلی اوپر چلی جاتی ہیں صرف ایک پیٹرول کی قیمت بڑھنے پر. تو اس معاملے کو خاصا سنجیدہ لینا چاہیے گورنمنٹ کی جانب سے، جب پہلے ہی عوام جو ہیں وہ مہنگائی کے طوفان سے دو چار ہیں، روزانہ کی بنیاد پر کسی نہ کسی چیز کی قیمت بڑھ رہی ہوتی ہے، روزانہ کی بنیاد پر کسی نہ کسی چیز کو ان کو فیس کرنا پڑتا ہے. ان حالات میں اگر پیٹرول کی قیمتیں دوبارہ بڑھتی ہیں، دیکھیں ایک سال میں یہ 150 سے 350 تک گئی ہیں، پھر اب آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہوئی ہیں، تو کوئی امید کی کرن دکھائی دینا شروع ہوئی ہے شہریوں کو کہ شاید اب قیمتیں اس کی تھم جائیں گی، پیٹرول کی قیمتیں نیچے آئیں گی تو مہنگائی بھی نیچے آ جائے گی. لیکن جیسے ہی یہ کال دی گئی ہے، دوبارہ سے خدشات جنم لینے لگے ہیں، دوبارہ سے عوام جو ہے وہ مایوسی کی طرف جانے لگی ہیں کہ اگر ان کی ہڑتال کامیاب ہوتی ہے اور ان کے مطالبات ماننے جاتے ہیں، کچھ بھی چیدہ بھی اضافہ کیا جاتا ہے. 1 روپے کا اضافے کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ میں 10 سے 15 روپے کا اضافہ ہوتا ہے. آپ 10 سے 15 روپے کا جب ہر چیز میں اضافہ ہو جاتا ہے تو ان حالات میں جب کہ شہری پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پسے ہوئے ہیں، وہ کیا مستحق ہیں اس ہڑتال کے؟ آیا کاروباری حلقے کو یہ سوچنا چاہیے، جو ہمارا کاروباری طبقہ ہے، پیٹرولیم ایسوسی ایشن ہے یا کوئی بھی سیکٹر ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ یار ہم کتنا فیصد ہیں، ہماری مقدار، ہماری تعداد کیا ہے، ہم ایلیٹ کلاس کتنے فیصد کے اوپر منحصر ہیں، اور دوسری جانب دیکھیں میڈیوکر کتنے ہیں، ہماری لوئر کلاس کتنی ہے. آپ کے چند مفادات، آپ کی اپنی ذات کے مفادات، آپ کو پہلے بھی صحیح منافع مل رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن چلیں آپ کے اخراجات بڑھ رہے ہیں، آپ کے معاملات بڑھ رہے ہیں، آپ کے بھی اخراجات بڑھتے ہوں گے، لیکن اس کا ڈائریکٹلی ایفیکٹ عوام کی زندگی پر پڑتا ہے. آپ کے چند لوگوں کے جو مفادات ہیں، چند لوگ جو پیٹرولیم ایسوسی ایشن ہے اگر یہ بڑھاتی ہیں تو آپ دیکھیں کہ عام شہری کی زندگی جو پہلے تگ و دو کا شکار ہے، پہلے ہی دو چار ہے مشکلات سے، ان کو کہاں سے کہاں تک پہنچائے گی. آپ کی اشیاء ضروریہ کی قیمتیں جب بڑھیں گی تو ظاہری بات ہے اس بندے کی زندگی افیکٹ ہوگی. تو اعلیٰ حکام کو، حکومت وقت کو چاہیے کہ ان کی پریس کانفرنس جو ہوتی ہے آج جو ڈیٹیلز بتاتے ہیں ان سے مل بیٹھیں. آپ نے سیاسی معاملات تو آپ بڑی جلدی حل کر لیتے ہیں، آپ کے اپنی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملات ہوں،
آپ کے معاملات ہوں، آپ نے فلاں جگہ حکومت بنانی ہو، آپ نے کراچی کے معاملات طے کرنے ہوں، آپ نے طے کرنا ہو اسلام آباد میں کس نے کون سی سیٹ لینی ہے، چکوال میں کہاں سے کس نے کھڑا ہونا ہے، آپ راتوں رات سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر دیتے ہیں. آپ کے لیکن معاملات طے اگر کر نارو دیتے ہیں. صاحب اگر کوئی کمیٹی ایسی بھی تو ہونی چاہیے جو اس چیز کو انالائز کرے کہ واقع ہی ان کی پرائس بڑھانی چاہیے یا پھر یہ منافع خوری کی وجہ سے یہ پرائسز کو بڑھانے کے لیے کہا جا رہا ہے. اگر تو ایسا ہے تو پھر جو لوگ کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ان کے لائسنس منسوخ ہونے چاہیے. بالکل حنان بھائی ہونی چاہیے کارروائی. یہ المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ ہم چیز کو شروع ہونے پر ہی اس کو ایکسیپٹ کر پاتے ہیں، اس کو لے جس پاتے کا ہیں، جو مدعا من اٹھا چاہتا ہے پاتے ہیں، وہ کر لیتا ہے. اب جب کہ یہ ہوگی پریس کانفرنس، آج یہ مطالبات اپنے سامنے رکھیں گے. جب یہ معاملہ بڑھ رہا تھا اس کو تبھی پکڑنا تھا، ان کے ساتھ مذاکرات کرتے. ظاہری بات ہے آپ کی جمہوریہ ہے، آپ کی جمہوری حکومت ہے، آپ نے مذاکرات سے معاملہ ڈیل کرنے. میں وہی بات کر رہا تھا، اگر آپ اپنے معاملات ڈیل کر لیتے ہیں تو وہ معاملات جو عوام کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جن کی زندگی، جس کا اثر عوام کی زندگی میں پڑنا ہے، آپ ان کی جانب کیوں نہیں آتے ہیں؟ آپ کیوں ان کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اتنا آگے بڑھ جائیں؟ اگر ان کے مطالبات منظور ہوتے ہیں تو یہ بعد کے جو معاملات ہیں وہ کہاں پر جائیں گے؟ تو حکومت کو فی الفور سنجیدگی کے ساتھ مل بیٹھ کر معاملہ طے کرنے چاہیے. جو بھی ان کی ڈیمانڈز ہیں پیٹرول ایسوسیشنز کی، یہ سامنے رکھتے ہیں، ان کو بات کرنے کا حق ہے. اگر ان کے صحیح مطالبات ہیں تو آپ ان کو ڈیل کریں، اور اگر نہیں صحیح معاملات تو آپ ان کو ضلعی سطح پر بھی، صوبائی سطح پر بھی اور وفاقی سطح پر بھی تمام طریقوں سے ان کو جو سمجھائیں بجھائیں، اور اگر کارروائی کی ضرورت کرنی پڑتی ہے تو کارروائی کریں. کیونکہ سب سے اوپر جو ہے، سب سے پریورٹی جو ہے وہ عوام الناس ہیں، عام شہری کی زندگی ہے. 1 روپیہ پیٹرول کی قیمت کے پیچھے بڑھنا عام شہری کی زندگی کو اجرن کر دیتا ہے. بالکل ٹھیک کہا. مریم، آپ کیا سمجھتے ہیں گھریلو صارفین جو ہیں ان کو بھی تو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ جو لوگ بچوں کو صبح صبح بوٹ بائکس کے اوپر چھوڑنا جاتے ہیں اسکولز کے لیے، ٹیوشنز کے لیے، یا سمر کیمپس آج کل معذرت چاہوں گا اگر لگے ہوئے ہیں مختلف اسکولز کے اندر ان کے لیے، تو ان کو بھی تو مشکلات کا سامنا رہتا ہوگا. پیٹرول اگر نہیں ملتا تو عوام پریشان تو ہوگی. ہاں بالکل حنان، ایسا ہی ہے. علی کی بات ہے کہ عام انسان کی زندگی جو ہے وہ جیرون ہو چکی ہے اس وقت. اگر اس وقت ہمارے پیٹرول پمپ بند ہو جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ فیصل آباد کے اندر نہ بلکہ صرف پاکستان کے اندر ہی یہ مسئلہ بہت ہی برے طریقے سے جو ہے وہ اوپر آئے گا. LPG کی قیمتوں کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہے، وہ بھی ہم لگنے نہیں دے رہے، وہ بھی اتروائے جا رہے ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے بھی کافی سیفٹی ایشوز آ رہے ہیں. تو اگر پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھنے لگ جائیں گی یا بالکل اگر نایاب ہو جائے گا، لوگوں کو نہیں ملے گا، تو اس کی وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اسپیشلی وہ افراد، فی الحال تو چلیں اسکولز بند ہیں، لوگ اگر اپنے بچوں کو نہیں چھوڑنے جا رہے، سمر کیمپس بھی چل رہے ہیں. اس کے ساتھ اگر بات کریں تو وہ لوگ جنہوں نے صبح یونیورسٹی جانا ہے، کالج جانا ہے، آفس جانا ہے، یا پھر وہ دہاڑی دار بندہ جس نے صبح اٹھ کے موٹر سائیکل پہ ہی اس جگہ پہ جا کے بیٹھنا ہے جہاں سے اس کو دہاڑی ملنی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا اب گھر سے نکلنا بھی مشکل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اس نے واپس جا کے جو اس کو دہاڑی مل بھی نہیں رہی، پھر پیٹرول بھی نہیں مل رہا، پھر گھر سے نکلنا جائے، بیسک ایشو کے گھر سے نکل کے کمانا جائے، وہ بھی اس کا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ پیٹرول جو بیسک نیڈ ہے ہماری آج کی بھی، وہی ہمیں نہیں ملے گی. تو اس چیز کو روکنا چاہیے. ہماری حکومت کو چاہیے کہ بھی ان کے ساتھ مذاکرات کریں تاکہ اس چیز کو مزید آسان کیا جا سکے لوگوں کے لیے، نہ کہ اس کو وجیدہ کرتے 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 ہم اتنا لمبا کھینچ لیں کہ بعد میں لوگ. اور ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ڈیمانڈز لوگوں کی مان لیتے ہیں، ان ڈیمانڈز کو جو اسپیشلی ہماری حکومت کے لیے یا ہماری عوام کے لیے بڑی مشکل کا سبب بنتی ہیں. حکومت تو مان جاتی ہے بڑے آرام سے، لیکن عوام بعد میں اس کا خمیازہ جو ہے وہ بھگتتی ہے کہ قیمتوں کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے. اور علی کی بات یہ ہے کہ اگر 1 روپیہ بھی آپ بڑھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کئی پیسے جو ہیں وہ کئی روپے اسی طرح سے بڑھ جائیں گے ہر چیز کے اوپر، اور پھر وہ عوام کو ہی پے کرنے پڑے گا. اور وہی میڈیوکر بندہ پے کرے گا یا غریب، بہت غریب پے کرے گا. ہمارا جو امیر ہے اس کو فرق نہیں پڑتا، اس کے اوپر اگر ٹیکسز بھی لگ جاتے ہیں کسی ایک چیز کے اوپر بھی تو ان کو ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں، پے کرا اور لے آئیں گے. لیکن جو بندہ پیچھے 100 روپے کی کوئی چیز لیتا تھا، اگر وہ 200 روپے کی لے گا تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے بہت مشکل ہے اپنی جیب سے وہ 200 روپیہ دوبارہ سے نکالنا جو وہ 100 روپے میں لے رہا تھا. اس کے اوپر سوچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ان کے پیچھے نہ لگا جائے، ان کے ناجائز یا جائز اس طرح کے جو ہے مطالبات کو نہ مانا جائے جو عوام کے لیے مشکل کا سبب بنے بعد میں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پیٹرول کے بڑھنے کی وجہ سے آج کل کیونکہ لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے گھروں کے اندر، تو بہت سارے لوگ جو جنریٹرز کا استعمال کرتے ہیں ان کے لیے بھی مشکلات کا سامنا ہوگا؟ ان کے لیے بھی مشکل کا سامنا آئے گا. بلکہ پہلے تو سردیوں میں لائٹ نہیں جاتی تھی، گیس چلی جاتی تھی. اب ہمارے ساتھ گرمیوں میں بھی یہی ہے کہ لائٹ بھی چلی جاتی ہے، گیس بھی چلی جاتی ہے، اور گھروں میں اگر آپ نے جنریٹر کا استعمال کرنا ہے تو وہ لوگ اب مجھے نہیں لگتا کہ وہ کر سکیں گے، کیونکہ بارش بھی ہو تو لائٹ چلی جاتی ہے کہ بھئی بارش ہو رہی ہے تو لائٹ چلی گئی. تو اب گھروں میں مجھے لگتا ہے کہ شاید جس طرح سے لائٹ جا رہی ہے تو گھروں میں بھی اب لوگ بغیر لائٹ کے ہی بیٹھیں گے، کیونکہ اب ہمارے پاس پیٹرول بھی نہیں ہوگا.
اور کیوں نہ جی، ہی نادر مسائل صاحب آپ حل کیا میں کہیں جلدی۔ گے اس کے اوپر؟ سر مسائل تو ہر جا ہے، اب اس پر کیا کہا جا سکتا ہے. لوڈ شیڈنگ جو ہے یا گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے کوئی بھی ہے، ہمیں پورا سال فیس کرنے پڑتی ہیں یہ چیزیں. پہلے محدود ہوتا تھا کہ سردیاں آ گئی ہیں تو اب بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوگی. گرمیاں آ گئی ہیں تو اب بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوگی، گیس کی نہیں ہوگی. لیکن اب ہمیں 12 مہینوں میں چاروں موسم انجوائے کرنے کا موقع ملتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مریم نے سوئی گیس کی بات کی ہے، سوئی ناردرن گیس کی جانب سے شیڈول طے کیا گیا کہ جناب آپ کو اتنے بجے تک ان علاقہ جات میں گھریلو جو ہیں صارفین ان کو سوئی گیس مہیا کی جائے گی، کمرشل کو اتنے. لیکن اب وہ شیڈول ہمیں متاثر ہوتا دکھائی دیتا ہے. میں نے ایسے 3 سے 4 ایونٹس کور کیے ہیں، جو احتجاج کور کیے ہیں، جو کہ شہریوں کی جانب سے کیے جا رہے تھے کہ گرمیوں میں ہم اب دیکھتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے. چلیں لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں آپ، ہمارے پاس وسائل کم ہے، ذخائر کم ہے، آپ کر رہے ہیں، آپ نے اس کو مینیج کرنا ہے، اٹس اوکے. لیکن جو اوقات کار آپ نے طے کیے ہیں کہ جناب ان اوقات کار میں گھریلو صارفین کو سوئی گیس مہیا کی جائے گی، کیا ان اوقات کار میں سوئی گیس مہیا کی جا رہی ہے؟ دیکھیں جب آپ شہریوں سے ایک سہولت چھینتے ہیں نا، اس کے بعد میں امپیکٹ بڑا پڑتا ہے، وہ پھیل جاتی ہیں چیزیں. جیسے کہ جو وزیر خان کی 224 چک 224 ہے، اس کے کچھ علاقہ جات ہیں، میں نے وہاں پر احتجاج بھی کور کیا. وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کس وقت سوئی گیس آنی ہے. صبح کے اوقات میں کہا جاتا ہے اس وقت آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت کے لیے آئی. ہم نے ابھی اپنے چولہے پر چیز چڑھائی ہے، وہ آپ نے کچھ بھی بنایا ہے، آپ نے توا بھی رکھا ہے اس پر، تو اس کو بھی گرم ہونے میں ٹائم لگتا ہے. پھر اس کے بعد اس پہ چپاتی ڈلنی ہے، وہ بننی ہے. جب وہ ٹھنڈا ہوتے ہی آپ نے جلایا اور بعد میں پتہ چلا کہ گیس بھی جاتی رہی ہے. اب جو نارمل لوگ ہیں جن کے پاس اخراجات ہیں کرنے کے لیے، وہ تو مینیج کر لیتے ہیں. لیکن جو لوئر کلاس ہے ان کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ یا پھر ان کو سلنڈر بڑھوانا پڑتا ہے، یا اس سے ہٹ کر ان کو لکڑیاں لانی پڑتی ہیں جلانے کے لیے، اور وہ دونوں چیزیں افورڈیبل نہیں ہیں. اب جب آپ یہ چیزیں لے کر آتے ہیں، چیزیں مہنگی، اور اگر آپ یہ چیزیں نہیں لے کر پا رہے، آپ باہر سے کھانا کھا رہے ہیں تو باہر کا کھانا ہے ناقص، غیر معیاری، اس سے بیماریاں جنم لیتی ہیں. اور دوسرا، آپ کے گھر میں کئی پیشنٹ ہوتے ہیں جو باہر کا کھانا کھا ہی نہیں سکتے، جنہوں نے صحت مند خوراک کھانی ہے، ہلکی کھا لیں گے لیکن مفید کھانی ہے، صاف ستھری کھانی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیٹرول کی اگر ہڑتال ہو جاتی ہے، شارٹیج آف پیٹرول ان فیصل آباد ہو جاتا ہے، تو لوکل ٹرانسپورٹیشن کے کرائے بڑھ جائیں گے؟ کیونکہ جنہوں نے اسٹاک کیا ہوگا، جو چلا رہے ہوں گے، وہ پھر منمانی قیمتوں کے اوپر ٹرانسپورٹیشن چلائیں. اچھا، اس کے 2 پہلو ہیں. پہلے تو جنہوں نے سٹاک کیا ہوا ہے وہ سامنے آ جائیں گے ہمارے، کہ جنہوں نے سٹاک کر کے رکھا ہوا ہے، اب انہوں نے ٹرانسپورٹیشن اس دوران بھی چلا رہے ہیں، یعنی کہ ان کے پاس پیٹرول موجود تھا اور ان کو پتا تھا کہ یار یہ کام پڑنا ہے، ٹھیک ہے، ان کے خلاف الگ سے کارروائی ہونی چاہیے. اب آگے کرایہ بڑھانے کی بات، تو ٹرانسپورٹیشن جو ہے، ایسوسیشنز، ٹرانسپورٹر جو ہمارے حضرات ہیں، ان کو تو انتظار ہوتا ہے کہ یا پھر شارٹیج ہو جائے یا پھر 1 روپیہ بھی بڑھ جائے تو 200 سے 150 روپے یا 200 روپے کم و بیش بڑھا دیا جاتا ہے. ادھر سے 1 روپیہ، ادھر سے 50 روپے، ایسے بڑھ جاتے ہیں. اور جو ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی ہے ان کی جانب سے ہمیں کوئی خاطر خواہ ایکشن بھی نظر نہیں آتے ہیں، معمولی چیدہ سے ایکشن نظر آتے ہیں. ان کی کاروائیاں، مطلب کہ عید کے دنوں میں آپ حساب لگا لیں کہ پورا ایک 10 دن کا سٹرکچر ہوتا ہے عید کے دنوں میں. بڑی عید کی بات کر لیں آپ، ٹرانسپورٹیشن کا عمل بڑھ جاتا ہے، لوگوں نے جانور لے کے جانے ہیں، سب چیزیں ہو جاتی ہیں. تو اس کے دوران جو کاروائیاں کی گئی ہیں وہ میرے خیال سے زیادہ کوئی 3 لاکھ روپے کی گئی ہیں پورے 10 دنوں میں. تو یہ حالات ہیں. جب یہ ٹرانسپورٹیشن والے جو ٹرانسپورٹرز ہیں بڑھاتے ہیں کرایہ جات، تو ان کے خلاف کوئی خاطر خواہ کارروائی ہوتی ہمیں نظر نہیں آتی. اور اس کا کیا ہوتا ہے کہ جو مسافر حضرات ہیں ان کو مسئلہ پیش آتا ہے. اور جو عام لاری اڈا ہے، جس کو ہم دیسی بس سروس کہتے ہیں، ہمارے یہاں پر لوکل بس سروس ہے، جب اس کے کرایہ جات بڑھ جاتے ہیں تو جو مزدور طبقہ دور نواحی علاقوں سے ہمارے آتے ہیں، متعلقہ جو ہمارے قریبی دیہات ہیں وہاں سے آتے ہیں لوگ ڈیلی بیسس پر، ان کو جب کرایہ جات بڑھاتے ہیں، کیونکہ ان کی دیہڑی نہیں بڑھتی ہے، کرایہ جات بڑھائے جاتے ہیں، ان کی دیہڑی نہیں بڑھتی ہے. اس کی وہی ہے، اس نے ٹک ہی لگانا ہے، 800 روپیہ اس کو مل گیا، 1000 روپے مل گیا، 1200 مل گیا، 1500 مل گیا. 1500 تو شاذ و نادر ہی ملتا ہے، 1000 روپے سے زیادہ اوپر گیم نہیں جاتی ہے. لیکن جب وہ اپنے سڑک پہ مطالبہ آتا ہے اور وہاں پر کھڑا ہوتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ جی 50 پہ بڑھا دیے گئے ہیں. کیوں جی؟ پیٹرول 2 روپے مہنگا ہوا تھا تو 50 روپے بڑھ گئے ہیں. اب ان کی گرفت کس نے کرنی ہے؟ کوئی گرفت کرنے والا نہیں ہے. اچھا، اس پہ مزید گفتگو کریں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، کیونکہ بریک کا وقت ہو گیا ہے. تو ناظرین، یہاں پہ چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اپنے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا.
वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ मोहम्मद अली नारू और मरियम रज़ा दोनों मौजूद हैं, बारी बारी उनसे गुफ्तगू करेंगे। तो यहाँ पे अब सेकंड ब्रेक के अंदर हमारे पास एक और हॉट टॉपिक है जो कि ख़ास तौर पे आम शहरियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जनाब, जो हाईएस्ट वैगन्स चलती हैं हमारे शहर के अंदर, उनमें क्योंकि एलपीजी किट्स लगी होती हैं, उनको कहा जाता है कि ये जान के लिए ख़तरा है, इस वजह से कानून के मुताबिक नहीं है, पुलिस वालों की तरफ से उतार लिया जाता था। फिर जो इनके मालकान थे हाईएस के, इनकी जानिब से एहतजाज किया जाता था। एहतजाज की वजह ये बताई जाती थी कि जब किट्स को उतार लिया जाता है, वो पुलिस स्टेशन ले के जाई जाती हैं और वहाँ पे जाके कुछ पैसे अगर दे दिए जाते हैं पुलिस वालों को, तो मुबैना तौर पे वो किट्स जो है वो वापस कर देते हैं और कहा जाता है कि अब कोई ख़तरा नहीं है, आप जाके इसे लगा लें और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो उनका ये कहना था कि अगर किट्स उतारी जाती हैं तो फिर पैसे लेके इनको वापस क्यों किया जाता है अगर कानून के मुताबिक नहीं है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है जनाब, इसकी वजह से इम्पैक्ट जो जा रहा है आम आवाम पे जा रहा है और आम आवाम जो है उसको ट्रांसपोर्टेशन में मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। मरियम रज़ा हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। मरियम, क्या सूरत हाल है, क्या मामला है, क्या मुआवजा है और ये मामला क्यों पेश आ रहे हैं शहर के अंदर? फैसलाबाद के अंदर पिछले कई रोज़ से यही हड़ताल जो है वो जारी है। हाई वैगनर्स एसोसिएशन की जानिब से जो है ये की जा रही है। अब ये ऐसी ट्रांसपोर्ट है जो फैसलाबाद के अंदर और ज़िले तहसीलों के अंदर जो है बड़े आराम से लोग ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल भी करते हैं इसको। इसके अंदर एलपीजी के सिलेंडर जो हैं वो लगे होते हैं, लेकिन यहाँ पर एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल इस वजह से की जा रही है। फैसलाबाद को पिछले रोज़ इन्होंने बंद भी किया हुआ था, इस वजह से मुख्तलिफ इलाकों से जितनी एसोसिएशन थी सारी निकली। डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के सामने जो है उन्होंने हड़ताल भी की, मुजाहरा भी किया, एहतजाज भी किया, लेकिन उनके भी कान पे जूं नहीं रंगी क्योंकि वो शायद सुनना नहीं चाहते उनके मसले भी। अब मसला ये आता है कि उनकी गाड़ियों के अंदर जो एलपीजी लगी हुई है, उनके सिलेंडर्स लगे हुए हैं, वो उतार लिए जाते हैं। एसोसिएशन के जो सदर हैं उनकी जानिब से कहना है कि ये उतारने के बाद या तो हमारे चलान जो हैं वो बहुत ज़्यादा काटे जाते हैं, अगर चलान नहीं काटे जाते तो पुलिस थानों में जो है हमारी गाड़ियों को ले जाते हैं, हमारे सिलेंडर्स को ले जाते हैं और वहाँ जाके कुछ पैसे देने के बाद, लेन देन करने के बाद हमें फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो पैसों के एवज जो है वो मिल जाता है, कह दिया जाता है कि ठीक है आप जाएं, चले जाएं। जबकि अगर उनका मुतालबा ये है कि हमारा मसला अगर हमारे फिट नहीं है हमारे जो सिलेंडर्स हैं, तो या तो उनको उतार लिया जाए या हमें पता है कि हम उनको चेंज कर लें, ना कि हमारे एसोसिएशन के बंदे जो इस वक्त चला रहे हैं, बल्कि वो ड्राइवर्स जिनके घर चलते हैं उनकी वजह से 10-10 बंदे घर बैठे हैं और उनका अपना कारोबार जो उन्होंने उस वक्त दिहाड़ी लगा के गाड़ी चला के कमाना होता है, उनका भी घर इस वक्त जो है वो बंद पड़ा हुआ है क्योंकि वो ड्राइवर्स जो इतने जुर्माने देते हैं और उसके बाद भी उनका घर का कारोबार नहीं चल रहा, तो अब हड़ताल करने पे सेक्टी कहाँ पे हैं इस वक्त? सेक्टी आरटी की तरफ से कोई उनको भी जो है इस वक्त दी जा रही हैं, दरखास्तें दी गई हैं कि ये हमारा मसला है, इसको हल किया जाए, लेकिन बहरहाल उनकी जानिब से भी कोई भी इस तरह की बात जो है वो नहीं सुनी जा रही, वो भी इस तरफ नहीं आ रहे, बल्कि ये एसोसिएशन कई बार फैसलाबाद के अंदर हड़ताल कर चुकी है, एहतजाज भी इससे पहले भी कर चुकी है। इसके पहले भी बहुत दफा हुआ है और जुर्मानों के ऊपर हुआ है कि पुलिस हमारे बहुत ज्यादा जुर्माने करती है, लेकिन शायद अभी तक वो इस चीज़ को संजीदा लेने के लिए तैयार ही नहीं है, समझने के लिए तैयार ही नहीं है। क्योंकि अगर एक ड्राइवर जो है उसके अंदर अपना घर का काम चला रहा है या घर का अपना सर्कल चला रहा है, तो उसी तरह उसके अंदर ट्रैवल करने वाले वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह सस्ते, थोड़े आप कह लें कि शायद यहाँ पे कम पैसे लग जाते हैं इस गाड़ी के अंदर, जो दूसरे में आपको ज़्यादा देने पड़ते होंगे, किसी हद तक यहाँ पे कम होते हैं कि आप ट्रैवल कर लो सस्ते तरीके से फैसलाबाद के अंदर, वो उनको भी अब महंगा पड़ रहा है क्योंकि उनको भी दूसरे रिक्शे या दूसरी गाड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ा है जो उनको यहाँ पे सस्ते पड़े। तो मुझे लगता है कि इस मामले को हल करने की ज़रूरत है, लेकिन ताहाल कोई भी उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो 2 दिन एहतजाज करते हैं, उसके बाद फिर रुक जाते हैं, फिर जब उनको बहुत ज़्यादा तंग किया जाता है तो फिर वो फैसलाबाद के अंदर जो है ना अपनी सारी वैगन्स लेके लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि हमारा ये मसला है, लेकिन उनको फिर भी नहीं सुना जाता। बिल्कुल ठीक कहा आपने। चंद दिन पहले ये डीसी ऑफिस के आगे भी इन्होंने हड़ताल की थी और तमाम जो ट्रांसपोर्टेशन थी अपनी वैगन्स थी वहाँ पे पार्क करके इनकी तरफ से एहतजाज किया जा रहा था। डीसी फैसलाबाद अली अनान साहब से गुजारिश है कि सर इनके मामलात को देखें, क्योंकि ये डायरेक्टली इम्पैक्ट सिर्फ इनके बिज़नेस पे नहीं आम आवाम पे भी जाता है। जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं उनके लिए तो मुश्किलात का सबब है ही है, लेकिन आम आवाम जो इस ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं कम किरायों के साथ,
ان کو بھی خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لوگ کتنے افیکٹ ہوں گے ناروق، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ یہ ہائی ایس کا استعمال کرتے ہیں، خاص طور پہ شہر سے دوسری تحصیلوں تک، ڈویژنز تک جانے کے لیے خاص طور پہ جو ہے ان ویگنز کا استعمال کیا جاتا ہے. اس پہ میں آپ سے بات کروں گا. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہیں چنیوٹ سے، ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ چنیوٹ سے مہتاب رسول بات کر رہا ہوں جی. جی مہتاب صاحب پوچھیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر چنیوٹ سے فیصل آباد جو ٹرانسپورٹ آتی ہے نا، اس میں ایک تو سلنڈر لگا ہوا ہے، دوسرا جو ہے انہوں نے 150 روپیہ کرایہ کر دیا، حالانکہ 50 روپے کرایہ تھا. پیٹرول بڑا تو انہوں نے 150 روپے کرایہ کر دیا، لیکن اس میں کوئی کمی نہیں کی. اگر دوسرا یا وابدہ کے متعلق شکایت ہے فیسکو کی، اگر کمپلین لکھا دو تو 12 گھنٹے والے وہ آتے نہیں ہیں. میں نے 2:30 بجے سنڈے والے دن کمپلین لکھوا لی اور وہ اگلے دن صبح 12 بجے آئے، وہ بھی 20 دفعہ ان کو فون کرنے کے بعد. بالکل ٹھیک ہے آپ نے مہتاب صاحب، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ناصر صاحب یہ ایک جینوئن ریزنز ہے دونوں ہی. ایک تو ان کا کہنا ہے کہ کرایہ جو ہے وہ بڑھا دیا گیا، ہڑتال بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹرول جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہیں. ہائی ایس کی ہڑتال بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹرول ہو سکتے ہیں، اور دوسرا فیسکو کی طرف گئی ہے غم و غصہ ہے وہ بھی دوسرا فیسکو کی طرف جائز ہے، کیونکہ بہت سارے شہریوں کی جانب سے جو کال کی جاتی ہے ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ یار عملہ ٹائم سے نہیں پہنچتا. کال کی جاتی ہے ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ یار عملہ ٹائم سے نہیں پہنچتا. الٹیمیٹلی خامیازہ پھر آ جا کے عام عوام کو بھگتنا پڑتا ہے. کیا کہیں گے؟ حنان پہلے تو جیسے آپ نے عرض کیا ہے ہڑتال کی جانب سے جو کہ ہمارے ویگن والے حضرات ہیں جن کی جانب سے کی گئی ہے. اچھا اس میں ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانے کی ضرورت ہے کہ میرا شہر ہے فیصل آباد جو کہ پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے اور آبادی کے اعتبار سے بھی، اور پاکستان کا تیسرا بڑا، پنجاب کا دوسرا بڑا شہر ہے. یہاں پر آج تک ہمیں ٹرانسپورٹیشن کا باقاعدہ ایک پری پلان جس کو منصوبہ ہوتا ہے وہ نظر ہی نہیں آیا. ملتان میں آپ کی میٹرو ہے، لاہور میں میٹرو بھی ہے، اورینج لائن ٹرین بھی ہے. فیصل آباد میں ایسی کوئی پبلک ٹرانسپورٹ یا ایسا کوئی سرکاری پلان نافذ العمل نہیں ہے جس کی تحت عام شہری اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکے. بڑا شہر ہے، بڑا ڈسٹرکٹ ہے، لیکن اس سطح پر بھی میٹرو یا اورینج لائن ٹرین نہ ہونا یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. اب شہر میں لوگوں نے سروائیو تو کرنا ہے، لوگوں نے جانا تو ہے، سفر تو کرنا ہے لوگوں نے. اب ان کے لیے جو سستی سواری ہے وہ ان کو آ جا کے آپ کا چنچی رکشا یا پھر آپ کا یہ جو ہائی ایس آپ کی وین ہے یہ نظر آتی ہے. اب اس میں ایل پی جی سلنڈر کا استعمال جو کہ خدشات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی بلاسٹ ہوتا ہے، حادثہ ہوتا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ جو ہوتی ہے وہ ایل پی جی سلنڈر ہوتا ہے. اس کا بنیادی سا حل کرنے کی بجائے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم چیز کو یا پھر جڑ سے ختم کرتے ہیں یا پھر ہم اس کو بڑھاوا دیتے جاتے ہیں کہ وہ آگے بڑھتی جائے جب تک کہ اس کا کوئی نقصان ہمیں نظر نہ آئے. گزشتہ ماہ ٹوبا کے قریب جو حادثہ پیش آیا بائی پاس کے اوپر، پوری کی پوری وین کو آگ لگ گئی، اس کی بنیادی وجہ بھی انہی میں سے ایک تھی. اب جب جیسے آپ نے سیکریٹری آر ٹی کا ذکر کیا، یہ جو افسران ہیں ان کا کام ہی یہی ہے کہ آپ چیک اینڈ بیلنس رکھیں. فٹنس سرٹیفکیٹ جس کے پاس نہیں ہے کوئی دو رائے نہیں، آپ سخت کارروائی عمل میں لائیں. ایسے اگر احتجاج بے جا ہوتا ہے تو آپ اس کو کچل دیں، مسل دیں اس احتجاج کو، یا پھر اس کے ساتھ مذاکرات کریں. اگر ایل پی جی سلنڈر کا فٹنس سرٹیفکیٹ ہے اور آپ کے ہی متحد ادارے نے ان کو فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے تو پھر یہ آپ کا حق نہیں پہنچتا کہ آپ کسی کو بلا وجہ عذر پہنچائیں، اس کو اذیت سے دوچار کریں کہ جناب آپ نے اس کی گاڑی بند کر دی ہے. اب وہ متعلقہ تھانے میں گیا ہے، وہاں جا کے پتہ چلا کہ 200 بڑھ کے دو یا 500 بڑھ کر دے دو تو گاڑی بھی لے جاؤ، سب کی کلیئر ہے، تمہارا کوئی ایشو نہیں ہے. آج گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہے، کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر، میں فیصل آباد سے بول رہا ہوں. جی جی. یہ ہائی ایس کے بارے میں بات کریے. فیصل آباد سے یہ نیا لاہور اور جلد گاڑیاں چلتی ہیں ہائی ایس سے سر. جی جی. ان کے اندر ایک تو سلنڈر لگے ہوتے ہیں، ایک سر 18 سیٹر ہوتی ہے، یہ 22 سواریاں بٹھا دے، پٹا بھی لگاتے ہیں جی. بالکل ٹھیک کہا عبد الرحمان صاحب، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. جناب بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ ہر طرف سے ہمارے جو پولیس والے ہیں یا دیگر لوگوں کا نہیں، ان کی طرف سے بھی بہت سارے معاملات ہیں جو حل کرنے کی ضرورت ہے. ٹرانسپورٹر حضرات کی طرف سے ان کا کہنا ہے 18 سیٹر گاڑی کے اندر 22 لوگ بٹھا لیے جاتے ہیں، اور سم ٹائمز میں تو اس چیز کا شاہد ہوں 22 سے بھی زیادہ بٹھا لیے جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے حادثات کا خطرہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اور یہی نہیں بلکہ سلنڈر والی گاڑیاں ہیں جو کہ وداؤٹ فٹنس سرٹیفکیٹ جو ہے وہ چلائی جا رہی ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی حادثات کا خطرہ تو لاحق رہتا ہے.
حنان اس میں یہ ساری چیزیں ایک ہی جگہ آ جاتی ہیں. آپ کا فٹنس سرٹیفکیٹ ہو گیا, اوور لوڈنگ ہو گئی, یا پھر آپ کا روٹ پرمٹ ہو گیا. جب آپ ان میں سے کسی بھی چیز سے ہٹتے ہیں تو اس کا واضح مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کسی نہ کسی حادثے کا سامنا کریں گے, اور یہ اللہ ہی ہے کہ آپ بچ گئے ہیں, وگرنہ جو ادارے ہوتے اس ہیں. پہ ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہیں, کال بھی لے لیتے ہیں, ساتھ ساتھ ایشوز بتانے ہوتے ہیں اور جنرل پبلک کی کال بھی آتی ہیں تو ان سے بات چیت بھی چلتی رہتی ہے. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم جی. حنان بھائی کیا حال ہے؟ خیریت ٹھیک ٹھاک؟ جی اللہ کا کرم. کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ رانا سکندر اعظم بول رہا ہوں جی, سابقہ صدر ہوں فیصل آباد چیمبر کا. رانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ مزاج ٹھیک ہیں آپ کے؟ ہاں سب خیریت الحمدللہ. میں آپ کے پروگرام کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ سٹی 41 ہمیشہ آواز بنا ہے فیصل آباد کی اور شہر کی. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی بلیسنگ ہے کہ آپ کے چینل کے توسط سے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ فیصل آباد کے حل ہو رہے ہیں. جی جی. تو آج آپ کے ساتھ محمد علی نارو صاحب اور ہماری بیٹی مریم بیٹھی ہیں. تو آپ کے تمام ہی جتنے بھی اپنا بچے ہیں یہ جب باہر نکلتے ہیں تو ہمیشہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. میں آپ کے توسط سے ایک ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کو یا کمشنر صاحب اگر سن رہی ہوں تو یہ ہمارا ملت روڈ جو ہے آپ ساندل کالج کے قریب ایک پائپ لائن ڈالی ہوئی ہے انہوں نے 1 سال پہلے سے, اور پورا 1 سال ہو گیا, اور یہاں سے یہ موٹر وے کو لنک کرتی ہے نان صاحب. اور دوسرا یعنی لاکھوں لوگ, ہزاروں نہیں میں کہہ رہا, آپ دیکھیں صبح سے لے کے شام تک یہ گاؤں یہ ساری جو لنک روڈ ہے یہاں سے لوگ فیصل آباد شہر کو آتے ہیں اور پھر شام کو واپس جاتے ہیں. تو وہاں پہ انہوں نے تقریباً وہ 2.5-2 کلومیٹر کا ایریا وہ اخار کے واسطہ نے پھینک دیا, تو اس کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے. مجھے بڑی کبھی امید ہے کہ آپ کے اس پروگرام کے توسط سے یہ بھی ایک مسئلہ حل ہوگا. باتیں تو کرنے کے لیے بہت سی ہیں اور میں آپ کے پاس, آپ ہمیشہ مہربانی کرتے ہیں, مجھے بلاتے نہیں ہیں, لیکن اس مسئلے کو ضرور اٹھائیے گا. اور مجھے امید ہے کہ جب آج یہ ہائی لائٹ ہوگا اور آپ کی طرف سے ایک مؤثر آواز جائے گی تو یہ مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا. بہت شکریہ. بالکل بالکل جناب, ہم کیوں نہیں اس مسئلے کو لازمی طور پہ ہائی لائٹ کریں گے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ عوام کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو لوگوں کے عوام کے مسائل جو ہیں وہ حکام بالا تک پہنچایا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ کن مشکلات سے دوچار ہیں. نار صاحب درست بات کی گئی ہے اور اس کی وجہ سے عام پبلک جو ہے وہ کافی پریشانی میں مبتلا ہے, ٹرانسپورٹیشن میں بھی کافی خلل پیدا ہوتا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ بینگ اے ڈویژنل چینل ہونے کے ہم نے بارہا یہ معاملہ اٹھایا کہ کم از کم شہر کے خارجی اور داخلی جو راستے ہیں ان کو کلیئر ہونا چاہیے. وہ آپ کے شہر کی خوبصورتی کا بھی پیش خامہ ثابت ہوتے ہیں اور آنے جانے والوں کے لیے بہترین امپیکٹ بھی ڈالتے ہیں کہ جب وہ آپ کے شہر میں آ رہے ہیں یا آپ کے شہر سے جا رہے ہیں. جب آپ کے شہر میں کوئی انٹر ہوتا ہے تو اس کو آتے ہی ایک ٹوٹ پھوٹ کا شکار روڈ ملا ہے, بے ہنگم ٹریفک ملی ہے, وہاں پر آپ کے سگنلز نہیں ہیں, کچھ نہیں ہے, اور اس کو گھنٹوں وہیں پر لگ گئے ہیں, تو وہ شہر میں آنے کا کیا سوچے گا اور شہر کے بارے میں اس کا کیا تاثر جائے گا. جب آپ کا شہر ہے, آپ کی ضلعی اتھارٹیز ہیں, آپ کے متعلقہ محکمے ہیں, تو آپ کیوں ہیں جناب؟ آپ کا وجود کس لیے ہے؟ آپ کا جو کام ہے آپ اس کو سر انجام دیں. جب یہ ہو جاتے ہیں نا کہ 3 سے 4 ماہ ہمیں ڈیلے دکھائی دیتا ہے, ہم تبھی آواز اٹھاتے ہیں کہ آیا اب یہ کام سست روی کا شکار ہو چکا ہے, اس کی طرف آئیں, خدا را اس پر نظر کرم کریں, اس کی اصلاح کریں, اس کو درست کریں, اس کو مرمت کرنے والا ہے مرمت کریں, بنانے والا ہے بنائیں, اس کو کم از کم اس کے کام ہوتا نظر آئے, ہم بتا سکیں کہ جناب کام چل رہا ہے یا ہو رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کام جب تک اینڈ پہ نہیں پہنچ جاتا, مکمل خراب نہیں ہو جاتا یا پھر قابل استعمال نہیں رہتا, تو تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جناب اب ادارے نے بالکل ہی ہتھیار ہی پھینک دیے ہیں, اس کو چھوڑ دیا ہے. جیسے انہوں نے روڈ کا ذکر کیا تو یہ اہم شاہراہیں ہیں شہر کی, صرف یہی نہیں, ایسے ہی صورتحال جڑاں والا روڈ کی ہے, ایسی ہی صورتحال سمندری بائی پاس سے آگے جا کے ہے روڈ کی ہے. تو جب آپ کے خارجی اور داخلی راستے ہی کلیئر نہیں ہوں گے تو شہر میں آنا کسی نے کیا ہے اور اگر کرنا بھی کیا ہے. شہر کے اندر آ جائیں تو مین شاہراہیں آپ کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ملتی ہیں. خیر اب جو صحیح بات ہے وہ تو ہم کریں گے ساتھ میں کہ اب درستی ہوتی ہمیں نظر آتی ہے, لیکن جیسے رانا صاحب نے مدعا اٹھایا ہے, متعلقہ جو حکام ہیں ہمارے جو اس دیکھتے ہیں, اس روڈ کو دیکھ رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ فی الفور دیکھیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نیچے والا جو ملازمین ہیں انہوں نے آگاہ نہیں کیا, یا معاملہ اپر جو اتھارٹی ہے اس کی نظر میں نہیں آیا.
جب آپ کے شہر کا ڈویژنل چینل آپ کے بڑے سے مسائل سے لے کر چھوٹا مسئلہ تک ایک جو مین ہول ہے وہاں سے لے کر آپ کی ہائی وے تک ہم آپ کے نوٹس میں لا رہے ہیں، تو آپ کو تو ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے سروے کی، آپ کو تو ضرورت ہی نہیں پڑتی معاملات کیا ہیں۔ ہماری الحمدللہ پوری ٹیم کی کوشش ہوتی ہے کہ شہر کے مسائل کو اجاگر کیا جائے، اور بالخصوص جو پبلک ایشوز ہیں ان کو ہم قطعاً اگنور نہ کریں، ان کو ہم آگے لے کر آئیں، تاکہ وہ جو مسائل شہریوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جن کی بازگشت شہریوں کے ساتھ ہے، وہ فی الفور حل ہوں، تاکہ یہ جو ہمارا شہر ہے یہ امن کا گہوارہ رہے۔ یہاں پہ میں ناظرین سے بھی درخواست کرنا چاہوں گا کہ ناظرین نمبر آپ کی اسکرین پہ دیا جا رہا ہے، آپ اس نمبر کو نوٹ کر لیں، نہ صرف ہماری مارننگ شو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ایشوز آپ کے حلقے کے اندر موجود ہیں آپ آ کے 641 کے آفس بتا سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ان مسائل کو ہائی لائٹ کیا جائے، جب ہائی لائٹ کیا جاتا ہے تو پھر جو ارباب اختیار ہے وہ حرکت میں آتی ہے اور آپ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ آپ ہمارے شو میں اگر بتانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نمبر آپ کی اسکرین پہ دیا جا رہا ہے۔ آپ کے حلقے کا کوئی بھی مسئلہ ہے آپ جسٹ ویڈیو بنائیں، ویڈیو بنا کے اس پہ واٹس ایپ کریں اور اپنے نام پتے کے ساتھ لکھیں، کال کر کے بھی آپ ایشوز کو بتا سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنی ٹیم کو لوکیشن پہ بھیجیں اور بھیجنے کے بعد آپ کے مسائل کو حل کروانے کی کوشش کریں۔ یہ کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، بجلی کا ہو سکتا ہے، لوڈ شیڈنگ کا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ روڈ کی کنسٹرکشن کا، واٹر پونڈنگ کا، نشیبی علاقوں کا، سیوریج کا، یا کوئی بھی مسئلہ آپ کو درپیش ہو، کرائم سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہو، کوئی CCTVs ہوں آپ کے پاس ایسے جس سے آپ چوروں کی شناخت کر سکیں یا کچھ بھی، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے دروازے آپ کے لیے 24/7 کھلے ہیں۔ تو یہ چینل جو ہے وہ مریم ویسے ہی ہمارے شہریوں کے لیے، فیصل آباد کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں، کیا کہیں گے اس؟ بالکل ایسا ہی ہے، علی نے بالکل صحیح کہا کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم فیصل آبادیوں کے مسائل کو حل کریں، بے شک وہ کسی مین ہول سے لے کے کوئی ایسا بہت بڑا مسئلہ جو ان کی زندگیوں تک چلا جاتا ہے ہم اس کو بھی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی بار ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایون دو نہ صرف خواتین کے ساتھ بلکہ مردوں کے ساتھ تو یہ ویسے ہی پرہیز کیا جاتا ہے، لیکن خواتین بھی اس چیز کو کر رہی ہوں تو جو اندر گھر بیٹھی خواتین ہیں وہ ہمیں باہر نکال دیتی ہیں غصے میں آ کے، کبھی یہ کہہ کے کہ ہم سیف نہیں ہے، سیکیورٹی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اس چیز کو غصہ کرنے کی بجائے یا اس کو اس طرح سے اگنور کرنے کی بجائے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کے مسئلے کو حل کریں۔ میرے ساتھ کچھ دنوں سے یہی سب ہوتا آ رہا ہے، ہم جب بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ مسائل کو، تو لوگ ہمیں غصہ کر کے یا سم ٹائم لوگوں کو شاید اس بارے میں علم نہیں ہوتا، نہیں پتا ہوتا کہ ہم انہی کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جب انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے تو بڑے اچھے طریقے سے پیار محبت کے ساتھ ہمارے ساتھ پیش بھی آتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کو غصہ بھی ہوتا ہے چیزوں کا، وہ شاید غصہ پھر ہم پہ نکل جاتا ہے کہ آپ لوگ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے مسئلے کو، ان کے مسئلے کو جو چھوٹے سے چھوٹا ہے بڑے سے بڑا ہے اس کو حل کر سکیں، لوگوں تک پہنچا سکیں، ان لوگوں تک جو ان کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، ان محکموں تک، ان اداروں تک جو ان کے مسائل کو جانتے ہوئے بھی ان کو اگنور کر رہے ہیں، تاکہ وہ ان کو حل کریں اور ان کے لیے آسانی ہو سکے ان کی عام زندگی کے اندر۔ ناظر صاحب، انفراسٹرکچر بہتر کرنے کی ضرورت ہے، جیسے روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، ان کو تعمیر کرنا چاہیے جتنی جلد ہو سکے، کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل حنان، تعمیر کرنا چاہیے، اور بے شمار روڈز ایسے ہیں جس کو مکمل تعمیر کرنے کی ضرورت ہے نہیں، جہاں پر صرف آپ نے پیچ اپ کا کام کرنا ہے، جہاں پر پیچز لگنے ہیں، تھوڑا سا معمولی سا کام ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور وہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر ہمیں لگتا ہے کہ وہ آدھے سے زیادہ بگڑ چکا ہے۔ اس کی جو بڑی مثال ہے وہ جڑاں والا روڈ، جیسے ہی آپ کراس کرتے ہیں جڑاں والا روڈ بائی پاس کے قریب پہنچتے ہیں آپ، تو ہمیں کوئی 100 فٹ کا وہ ٹکڑا نظر آتا ہے، وہ ہی نہیں ریپیئر کیا جا رہا پچھلے کئی ماہ سے، اگر وہ سالوں سے ریپیئر نہیں ہو رہا ہے، اور وہ اب بڑھنے لگا ہے، وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، بالکل، اور اگر کیا جاتا ہے میرا خیال ہے شہریوں کو جو مشکلات کا سامنا ہے وہ کم ہوں گی۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ شو میں آئے۔ ناظرین، چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ محرم الحرام جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے، 2 محرم ہے آج ہم خاص طور پہ محرم کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اتحاد، لگن، جستجو، بھائی چارہ اور اسلام کے اندر
کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ امن اور سلامتی کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا، ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو آج کے گیسٹ ہیں ان کا تعارف میں آپ کے ساتھ کروا دوں۔ علامہ محمد ریاض خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جو کہ اسلامی اسکالر ہیں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی شو کے اندر، اور ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اسلامی اسکالر ہیں، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں جی شو کے اندر۔ تو علامہ صاحب سے شروعات کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، محرم کا آغاز ہو چکا ہے، اس کی فضیلت کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ بخاری صاحب، گزارش یہ ہے کہ یہ محرم الحرام جو ہے یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مدتوں سے اس کا اکرام احترام جو ہے اہل اسلام کرتے آئے ہیں، لیکن سید الشہداء سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ پوری امت میں اس لیے محترم اور مکرم مہینہ ہے کہ غلبہ دین کے لیے، اقامت دین کے لیے، پرچم اسلام کو سربلند کرنے کے لیے، اور خصوصاً قرآن و سنت کے نور کو کرۂ ارض پہ پہنچانے کے لیے خاندان نبوت نے جو قربانی دی، جو جد و جہد کی، وہ قیامت تک، رہتی دنیا تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منارہ نور مشعل راہ ہے۔ تو اس کی حرمت کے اعتبار سے یہ حج کے مہینوں میں آتا ہے، اور ہمیشہ محترم رہا ہے۔ اس مہینے میں لوگ عزت کی نگاہ سے اس مہینے کو، ایام کو گزارتے تھے، لیکن آج پوری تقریباً 2 ارب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقا و مولا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کو سلام عقیدت پیش کرتی ہے۔ اور اب یہ محرم الحرام کا مہینہ جب آتا ہے تو پوری دنیا میں چرچے ہوتے ہیں، زمینوں پر، آسمانوں پر، اور چرچے ہوتے ہیں ختم نبوت آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے کے، کیونکہ بے نظیر قربانی دی ہے، اور آپ سے یہ منسوب ہو کے رہ گیا ہے۔ آج ضرورت ثمر کی ہے کہ ہم ان ایام میں اپنے آقا و مولا سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کی ارشادات، فرمودات، ملفوظات، آپ کی تعلیمات، آپ کی جد و جہد کو آگے بڑھائیں، اور ملی یکجہتی سے، اتحاد و یکجہتی کے ساتھ ان کی خدمت اقدس میں نیاز بھی پیش کریں، سلام بھی پیش کریں، اور غلبہ دین کے لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پھر ملی یکجہتی کا مظاہرہ کریں، تاکہ جو ان کا ایک خواب تھا کہ میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے مشرق مغرب جنوب و شمال میں کرۂ ارض پہ غالب آ جائے۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرف اشارہ کیا تھا، امت کے مشائخ کو آپ نے فکر دیتے ہوئے کہ جب تک آپ چاہتے ہیں کہ غلبہ دین ہو، پرچم اسلام سربلند ہو، اور کنتم خیر امۃ اخرجت للناس وتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اگر یہ چاہتے ہیں کہ احکام ربانی اور سنت نبوی کی تعمیل ہو تو خانگاہوں سے نکل کر رسم شبیری ادا کرو۔ آج ضرورت ثمر کی ہے کہ امت کی یہ زبوں حالی، یہ ذلت و رسوائی سے نکلنے کے لیے ایک تو ملی یکجہتی کا مظاہرہ کیا جائے، اور اکابرین امہ آگے بڑھیں، اور سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کے ارشادات کے مطابق دین کو غالب کرنے کے لیے، قرآن و سنت کے فیضان کو ہر دروازے تک پہنچانے کے لیے، ہر شخص تک پہنچانے کے لیے اپنا مثبت اور فعال کردار ادا کریں۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ افتخار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ، ہمیں محرم الحرام کیا سبق دیتا ہے، کیا سیکھ ملتی ہے ہمیں اس سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کا یہ مہینہ بہت ساری ایسی چیزوں کو ہمارے سامنے لے کے آتا ہے۔
سب سے پہلے تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ کون سی ایسی مجبوری تھی جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کو اپنے اصحاب، اپنی اولاد کے ساتھ یہ سفر اختیار کرنا پڑا۔ آپ نے جب حج کے دوران دیکھا کہ کچھ لوگ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو حرمت کعبہ کے لیے آپ نے اپنے حرام ختم کیے اور اس سفر کے لیے آمادہ ہوئے۔ اگر اس وقت معاشرے اور سوسائٹی کا مطالعہ کیا جائے تو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے چند سال بعد ہی گمراہی کا شکار ہو چکی تھی۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ حلال کو حرام میں اور حرام کو حلال میں بدلنے کی کوششیں کی جا رہی تھیں۔ لہذا وقت کے امام کی حیثیت سے آپ نے دین کے دفاع کے لیے، اس کی حرمت کے لیے، شریعت محمد کی بقا کے لیے یہ سفر اختیار کیا، اور اپنے اس سفر کے آغاز میں آپ نے ایک بہت لمبا چوڑا خطبہ، ایک گفتگو کی اپنے برادر حضرت حنفیہ کے ساتھ۔ اگر اس کو ہم سمجھ جائیں، اس کا مطالعہ کر لیں تو یقیناً ہمیں امام حسین علیہ السلام کا وہ مینیفیسٹو سمجھ آ جاتا ہے کہ امام حسین نے یہ سفر کیوں اختیار کیا، اس کے اہداف کیا تھے، وہ خود امام حسین علیہ السلام نے خود بیان کیے، جس میں سے مختصراً ایک جملہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ نے کہا کہ واللہ میں یہ سفر نہ تو حکومت کے لیے، نہ جنگ و جدال کے لیے اور نہ کسی فساد کے لیے اختیار کر رہا ہوں، بلکہ میں یہ سفر امت کی اصلاح کے لیے اختیار کر رہا ہوں۔ یعنی آپ کا آگے بڑھنا امت کی اصلاح تھا۔ امت کس کو کہتے ہیں؟ امت آج اگر ہم چاہتے ہیں، بہت سارے باتیں ہوتی ہیں اتحاد کی، اتفاق کی، وحدت کی، لیکن سب سے پہلے یہ بات بھی ہمیں سمجھنی پڑے گی مثلاً اگر کوئی بھیڑ بکریوں کا ریوڑ جا رہا ہے تو اس کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک یا دو کتے کافی ہیں۔ جیسے ہی کوئی بکری بھیڑ ادھر ہوگی، کتا جائے گا، وہ دوبارہ اپنے اس سے واپس آ جائے۔ لیکن انسانوں کا مسئلہ اور ہے، جب تک آپ ایک فکر کے اوپر مرتکز نہیں ہوں گے، جب تک آپ کی فکر میں ہم آہنگی نہیں ہوگی، جب آپ کی سوچ میں ہم آہنگی نہیں ہوگی، جب تک اپنے اہداف میں ہم آہنگی نہیں ہوگی، آپ کیسے امت بن سکتے ہیں؟ تو لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اس بات کو نقطہ اتحاد و اتفاق بنایا جائے کہ دراصل اس امت کا ہدف جو ہے وہ امت محمد علیہ السلام کی اصلاح ہے، اور ایک ایسے اسلامی معاشرے کا قیام ہے جو ہمیں اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظر آتا ہے اور ملتا ہے، اس کی پریکٹیکل شکلیں موجود ہیں۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں آتے ہیں تو کربلا کا میدان سجتا ہے، اس کے اندر وفا بھی ہے، جانفشانی بھی ہے، جانثاری بھی ہے، محبت بھی ہے، حرمت بھی ہے، عزت بھی ہے، جینے کا سلیقہ بھی ہے، مرنے کا طریقہ بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کربلا کے میدان میں ہمیں ملتی ہیں۔ آج امت محمدیہ اگر یہ چاہتی ہے کہ اپنے ان اہداف کی طرف بڑھے تو اس نقطے کو مرکز بنانا ہوگا۔ یقیناً اگر میں کسی سے یہ کہتا ہوں کہ جی دین اسلام بہت خوبصورت دین ہے، لیکن جب وہ آ کے ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں دیکھتا ہے تو جو میرے الفاظ ہیں وہ اس سے میچ نہیں کرتا تو اس کا تاثر کیا ہوگا؟ یقیناً اس میں ہماری جو جہالت ہے وہ غالب ہے۔ آج ہم ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمیں صحیح معلومات نہیں ہیں، ہم جانتے نہیں ہیں کہ حقائق کیا ہیں، دین کیا ہے۔ تو لہذا آج کے اس محرم میں جو شروع ہو چکا، جس کی 2 تاریخ ہے، میرا خیال ہے کہ ہمیں اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ آئیے ہم علم حاصل کریں اور علم کے ذریعے اپنی جہالت کو دور کریں،
بدقسمتی سے جو نوجوان نسل ہوتی کسی بھی معاشرے اور سوسائٹی کی، وہ اس معاشرے کی نظریات کی، ثقافت کی محافظ ہوتی ہے. لیکن اگر میں یہ غلط نہیں ہوگا اگر میں یہ کہوں کہ آج ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہی، بلکہ وہ دیگر اہداف کی طرف بڑھ رہی ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. علامہ صاحب آپ کیا کہیں گے، یہ مہینہ ہمیں صبر اور استقامت کا سبق کس طرح سے دیتا ہے؟ اس حوالے سے بخاری صاحب گزارش یہ ہے، ہم دو رائے پہ کھڑے ہیں اور پیارے نبی کی پیاری امت، ہم سب کو ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ رواداری، ایک دوسرے کے ساتھ اخوت اسلامی کا رشتہ، ایک دوسرے کے ساتھ تکریم احترام انسانیت کا رشتہ، جس طرح سے قرآن حکیم نے اجاگر فرمایا. قرآن حکیم میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اگر ان کے درمیان میں کوئی اختلاف رائے بھی ہو جائے تو اختلاف رائے یا تنازع پیدا ہو جائے تو خدا وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا اور قرآن حکیم اس کو اجاگر کرتا ہے کہ پھر ایسے کرو کہ تیسرا فریق جو ہے ان دونوں کے درمیان میں صلح کروا دے، صلح جوئی کروا دے. اور پھر اس میں بھی اللہ وحدہ لا شریک نے تاکید فرمائی کہ صلح کروانے والا بہت بہتر عمل کر رہا ہے، اسے چاہیے کہ اس میں عدل کرے، انصاف کے ساتھ ان کے درمیان میں توازن کے ساتھ اچھے انداز سے دو بھائیوں کو ملا دے. اور اللہ فرماتے ہیں اس معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہنے چاہیے تاکہ اللہ تم پہ راضی ہو. تو آج ضرورت ثمر کی ہے کہ چاروں مسالک کے اکابرین امہ اپنے اپنے طریقے سے، اکابرین امہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ اقدس کو، آپ کے رفقا کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. طریقہ الگ ہو سکتا ہے لیکن امت کی وحدت جو ہے، امت کی شان جو ہے، امت کی عصمت جو ہے وہ اسی میں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کسی صورت امت کا کوئی فرد بھی کسی تنازع کو، اختلاف رائے کو تنازع کا نہ سبب بنائے اور نہ کسی اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، نہ کسی کے خلاف جھوٹی افواہ پھیلائے، بلکہ ایک معاشرے میں خوبصورت قرآن و سنت کا نور جو جنہوں نے نیزے پہ قرآن پڑھا ہے ان کا پیغام یہ ہے کہ قرآن و سنت سے چمٹ کر اپنی اچھی زندگی صراط مستقیم والی بسر کرو. تو آج ضرورت ثمر کی ہے کہ محراب و منبر سے جملہ مکاتب فکر کے علماء کرام اتحاد بین المسلمین کا جو پرچم ہے اسے سربلند رکھے اور خصوصاً ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ عزت کا معاملہ کریں. یہ تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے بھائی کی عزت کرتا ہے عرش والا اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے. بے شک بے شک. اور عزت واحد ایسی چیز ہوتی ہے جو دینے سے ہی ملتی ہے، اور انسان عزت وہی دیتا ہے جس کے پاس اپنی عزت موجود ہوتی ہے. تو بالکل آپ نے درست کہا. افتخار صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ مہینہ جہاں پہ صبر اور برداشت کی ہمیں سبق دیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ سبق بھی دیتا ہے کہ ایمان پہ مضبوط رہنا چاہیے انسان کو. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یقیناً یہ بالکل آپ کا سوال درست اور بالکل واضح ہے. یعنی دین اسلام اتنا قیمتی دین ہے کہ جس کے دفاع کے لیے کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے 6 ماہ کا ششماہہ علی اصغر بھی دیا اور 18 سال کا کڑیل جوان علی اکبر بھی. کیا یہ ہمیں سمجھ لیں کافی نہیں ہے کہ یہ دین کتنا قیمتی ہے جس کے اوپر دوش رسالت کا سوار اور رحمت للعالمین کا محبوب نواسہ کہ جب وہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور امکان بنتا ہے کہ آپ گر جائیں گے تو خطبہ چھوڑ کے، ممبر چھوڑ کے جس کو اٹھانے کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے آتے ہیں، وہ کربلا میں اتنی عظیم قربانی دے رہا. صرف اپنی اولاد بلکہ اپنے صحاب
تک قربان کر دیا۔ یقیناً جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں یہ کربلا کا ایک ایسا معجزہ ہے، جو آپ نے بات کی کہ دین کے لیے، ایمان کے لیے کس حد تک ہمیں جانا چاہیے۔ یقیناً ہمارا سرمایہ حیات، ہماری زندگی، ہماری وہ فکر اور دین ہے، وہ ایمان ہے، اگر ہم اس سے گمراہی اختیار کرتے ہیں تو یقیناً ہم نے وہ زندگی نہیں گزاری جو ایک اسلام اور دین کے مطابق تھی۔ جہاں مقاومت دکھانی پڑے گی، جہاں ظلم ہوگا، اس کے مقابلے میں جو بھی کھڑا ہوگا اس کا مکتب کربلا ہوگا، یا کم از کم وہ کربلا سے متصل ہوگا، یا اس سے بھی کم کریں تو کربلا سے رہنمائی ضرور لے گا۔ تو دین کے اوپر، دین کے اندر آج بدقسمتی سے دین فطرت ہے، دین اسلام دین فطرت ہے، لیکن اس میں اس قسم کے الجھاؤ پیدا کر دیے گئے ہیں کہ عام بندہ جو ہے وہ اس فکر میں رہتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کس طرف جا رہا ہے۔ لہذا آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، دین کے رہنماؤں کو، محراب و منبر کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، اور تبلیغ میں لوگوں کو نہ صرف کہ خوفزدہ کریں بلکہ رحمت للعالمین غفور و رحیم کا جو ہے وہ بھی پرچار کریں کہ اللہ بڑا غفور و رحیم بھی ہے، وہ معاف کرنے والا بھی ہے، وہ رحم کرنے والا بھی ہے، اور رحمت للعالمین کی امت ہے۔ تو اس طرح ہم آگے بڑھ کر جو ہے لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ کر سکتے ہیں۔ اور آج جو ہمارے معاشرے ہیں، جو ہماری سوسائٹیاں ہیں، اس کے اوپر شیطانی قوتوں نے غلبہ حاصل کر لیا، اور ہماری نئی نسل خاص طور پر گمراہی کی طرف جا رہی ہے، اور ہمیں اس چیز کا احساس تک نہیں ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اسی شعور کو پیدا کیا جائے، کربلا کو سمجھا جائے۔ کربلا میں دین کی اہمیت سمجھنے کے لیے اور اس پر انسان کو کیا کرنا چاہیے، ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام ایک وقت آتا ہے اور تمام روشنیاں بند کر دیتے ہیں، چراغ گل کر دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر کسی نے مجھے چھوڑ وجود، جب روشنیاں جلتی ہیں تو لوگ وہاں پہ، کیونکہ شعوری جد و جہد میں تھے، امام حسین علیہ السلام کے مقصد کے اوپر قربان ہونے کے لیے آئے تھے، جو کہ دراصل مقصد تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، دین اسلام کی حفاظت اور بقا کا۔ تو یقیناً اس کے لیے سب نے، آپ نے دیکھا کہ روز عاشور سب نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ موجودہ دور کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں، امت مسلمہ کو اس سے کیا اتحاد اور رواداری کا کس طرح سے سبق لینا دیں؟ میں پہلے جیسے عرض کیا میں نے، دیکھیے امت اس وقت بنے گی جب ایک فکر ہوگی، جب ایک سوچ ہوگی، یا یوں کہہ لیجئے موجودہ دور جب ہمارے مفادات مشترکہ ہوں گے، جب ہمارے اہداف مشترکہ ہوں گے، تو پھر ہم امت کی شکل اختیار کریں۔ ادروائز ہم اتحاد کی بات تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ اتحاد پیدا ہوتا ابھی تک تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ تو اس کے لیے مشترکات، مفادات کے لیے اس سے بڑا کیا مفاد ہو سکتا ہے کہ ہم ایک اسلامی معاشرے کا قیام کریں۔ بالکل، اس پہ مزید گفتگو کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہے نا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ علامہ محمد ریاض خالد صاحب موجود ہیں، مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ علامہ صاحب کیا کہیں گے آپ، آج کے دور کے اندر دین اسلام جو ہمیں تعلیمات دیتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنی، نماز قائم کرنی ہے، ان تعلیمات سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جتنی آسائشیں ہماری بڑھتی چلی جا رہی ہیں،
اتنے ہی ہم دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. حالانکہ آسائش کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے تو دین آسان ہونا چاہیے. آپ نے درست فرمایا. امت کی یہ بدقسمتی کہہ لیں کہ ہمیں ایسے پیشوا رہبر رہنماؤں کی ضرورت ہے جو امت کی تربیت کا، امت کو انبیاء کے طریقے پہ تبلیغ کا، امت کو جوڑنے کا، اصلاح کا، عبادات کرنے کا، خدا کو راضی کرنے کا ایک اچھے انداز میں صراط مستقیم پہ ڈالنے کی جدوجہد کرے. آج ضرورت اس امر کی اشد پیدا ہو گئی ہے. امت ذلت میں ہے، اتنے اسلامی ممالک ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم علم تو ہر ایک کے پاس ہے لیکن بد عملی کا شکار ہیں. بد عملی کی وجہ سے آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم زبوں حالی کا شکار ہے. پہلے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق دے. لیکن آج کا مسلمان ہم سب جھوٹ کو، غیبت کو، کینے کو، بغض کو، عداوت کو، نفرت کو اپنے مسلمان بھائی کو رسوا کرنے میں اور اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھنے میں آگے ہیں. حالانکہ یہ سماجی برائیاں جن کا تذکرہ آپ نے کیا ہے، ان برائیوں کے رکھنے والے کے بارے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت تو دور ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے. اور حقیقتاً اگر آپ دیکھیں تو سید الشہداء سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام نے قربانی بھی اس لیے دی ہے. اس وقت انہیں محسوس ہوا کہ معاشرے میں لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے، دین ہے لیکن دین کو غلبہ نہیں، لوگ صراط مستقیم پہ نہیں چل رہے. تو انہوں نے امت کو راستے پہ ڈالنے کے لیے، سبوحانی سے نکالنے کے لیے یہ جدوجہد فرمائی، اور اس میں اپنے خاندان کی اپنی لاسوال داستان رقم کر دی. تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے پیشوا جو دینی رہنما ہیں جملہ مکاتب فکر کے، وہ آگے بڑھیں اور فروعات کو چھوڑیں جو کہ تنازعات کا سبب. میرے نبی نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ امت کے درمیان اختلاف رائے جو ہے یہ رحمت ہے، ہم نے اسے تشدد کا ذریعہ بنا دیا. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ امت کے اندر جو مبلغین اسلام ہیں وہ قرآن و سنت کا فیضان لے کر، قرآن و سنت کا نور لے کر، اکابرین امہ کی خدمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، شہدائے کرب و بلا کے حقیقی شہادت کا جو پس منظر ہے اسے پیش نظر رکھتے ہوئے امت کے اندر وہ ایک تربیت کا فریضہ انجام دے، تاکہ نسل نو جو ہے اگر وہ 7 پردوں میں بھی ہو، یعنی 7 پردوں میں چھپ کے بیٹھے ہیں، تو وہ گناہ کرنے سے قاصر ہوں کہ اگر دنیا والے نہیں دیکھ رہے تو ہمارا خدا تو ہمیں دیکھ رہا ہے. آج ضرورت اس امر کی ہے، جب تک آدمی کے دل میں یہ خوف نہیں آئے گا کہ یار میں جو غلطی کر رہا ہوں میرا اللہ ناراض ہوگا، تو پھر آدمی شیطانی رستے پہ چلتا رہے گا. ضرورت ہے کہ بندہ اپنے رب سے اتنی محبت کرے، اور ہمارے مفکرین اسلام کو آگے بڑھ کے اتنا نوجوان نسل کو متحرک کر دینا چاہیے کہ وہ اپنی زندگیوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے مزین کر لیں. اور اگر کہیں تنہائی میں بھی بیٹھے ہیں تو ان کی لب پہ بھی ہمیشہ اور ان کی زندگی میں ہمیشہ ہمیں ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے. نقوی صاحب آپ کیا کہیں گے، صبر کتنا ضروری ہے دین کے اندر، اور یہ محرم کا مہینہ تو ہمیں سکھاتا ہی صبر، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی یقیناً میں تھوڑی سی بات علامت صاحب کے آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اس کے بعد دنیا کے اندر یہ اللہ کی فوج ہے، لشکر ہے اللہ کا. اب اس لشکر کے ٹکڑے کرنے کی جو بھی کوشش کرے گا اس پہ اس کو کفریہ تک کے
ہم مسلکی اختلافات تو ہیں ہمارے، 1400 سال سے ہیں، اور جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ اگر ہم فروعی اختلافات کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں تو اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، تو اس پہ ہم سب متفق ہیں اور اس میں کوئی کسی قسم کی دو رائے نہیں ہے، تو اسی کو مرکز بنا کے آگے بڑھا جائے۔ لیکن بدقسمتی سے کہ ہم گروہوں میں بٹنے کے اتنے شوقین ہیں کہ آج ہم برادریوں کے نام پر آرگنائزیشنز بنا رہے ہیں۔ اسی لیے تو میں یہی صبر کی بات آ جاتی ہے نا یہاں پہ، کہ ہمیں صبر کی تلقین کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا چاہیے، محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، اور اختلاف رائے کو وہ کہتے ہیں نا ختم کر کے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے۔ تو محرم صبر کا، اتحاد کا کیا سبق دیتا ہے اس حوالے سے؟ جی میں اسی طرف آ رہا تھا، پہلے میں اس کو مختصر لے آتا ہوں۔ دیکھیے، جب کربلا میں سب شہید ہو جاتے ہیں، صرف امام حسین علیہ السلام کی ذات بابرکات محفوظ ہوتی ہے، تو آپ دشمنان سے خطاب کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اپنی آل اولاد کٹوا کے، ذرا منظر اپنے ذہن میں لائیے گا، صبر کی مثال دے رہا ہوں آپ کو، سارا کچھ شہید کرنے کے بعد، اللہ کی راہ میں سب کچھ دینے کے بعد، دین اسلام کو مقدم جانتے ہوئے ساری قربانیاں دینے کے بعد، جب تنہا ہیں فوج یزید سے، پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بھی اگر تم میرے قتل سے باز آ جاؤ تو میں تمہیں تمہاری جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ واہ واہ، اس سے زیادہ صبر کیا، اس سے بڑی مثال دی جا سکتی کہ اپنا سب کچھ لٹانے کے بعد پھر بھی خواہش یہ ہے کہ کسی طرح یہ راہ راست پہ آ جائیں، یہ صراط مستقیم پہ آ جائیں، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ طائف شہر والی مثال بھی عام دی جاتی ہے اور بہت مشہور واقعہ۔ تو اللہ کا مقرب فرشتہ ہے اور کہا کہ اے اللہ، اے نبی خدا، اگر آپ چاہیں تو میں اس وادی کو اپنے پر سے الٹ دوں۔ تو آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا اور اس کو منع کیا کہ شاید ان کی نسلوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے، کوئی راہ راست پہ آ جائے۔ یقیناً دین اسلام جو ہے وہ صبر اور اس کی تلقین کرتا ہے، لیکن اگر آپ دین کی مخالفت میں، جیسے کہ ابھی سویڈن میں ہوا ہے کہ قرآن پاک کی حرمت کو پامال کیا گیا اور سرکاری سرپرستی میں پامال کیا گیا، یہاں پہ کوئی صبر نہیں ہے، یہاں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، یہاں پہ میدان ہے، اور اس حرمت کی جو ہم مذمت بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے جو بھی اقدامات مسلم امہ کر سکتے ہیں اس کو کرنے چاہیے۔ لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے میرا خیال ہے اس پہ متحد ہوئی بھی ہے قوم، بے شک متحد ہوئی ہے اس دفعہ الحمدللہ، اس دفعہ نہ صرف یہ کہ مسلم امہ نے بڑا اچھے رول ادا کیا ہے، بلکہ دوسرے ممالک نے بھی، جیسے رشیا ہے یا دوسرے ممالک، انہوں نے بھی اس کے مذمتی بیانات دیے ہیں اور اس کو کنڈیمڈ کیا ہے، لیکن اس کے اثرات ہمیں اس لیے نہیں نظر آ رہے کہ کچھ ہی دنوں کے بعد وہاں پہ اللہ کی مقدس قرآن کتابیں جو ہیں، صحیفے ہیں، تورات اور انجیل جو ہیں، ان کو بھی باقاعدہ جلانے کی منظوری دے دی گئی۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آج جو ہمارے ہاں محرم کے حوالے سے جو سیکیورٹی کے انتظامات کیے جا رہے ہیں، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ کیونکہ امن کمیٹی کی میٹنگز بھی ہوئی ہیں ڈی سی فیصلات کے ساتھ، سی پی او آر پی اوز کے ساتھ، آپ محرم کے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کے لیے آپ کے لیے ٹھیک ہیں، مناسب ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ جو ضلع انتظامیہ ہے، خاص طور پہ ہمارے ڈی سی صاحب ہیں اور سی پی او صاحب ہیں، ان سے مسلسل رابطے میں ہیں، اور ظاہر ہے کہ جس قسم کے ملکی حالات اور صورتحال ہے اس میں سیکیورٹی ارینجمنٹس جو ہیں وہ انتہائی ضروری ہیں، اور جس طرح پلان کیا گیا ہے، سیکیورٹی اداروں نے جو پلان کیا ہے اور جس طرح وہ اقدامات کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آئے گا اور پرامن طریقے سے محرم الحرام کے ایام جو ہیں وہ گزریں۔ کیونکہ جلوسوں کے راستوں پہ کیمرے بھی نصب کیے گئے ہیں، ایک پورا پلان تشکیل دیا گیا ہے،
پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر چیز میں آپ کو لائزون میں رکھا گیا ہے، ساتھ میں آپ سے مشورہ کیا گیا ہے، کیونکہ امن کمیٹی کا ایک اہم کردار جی ہوتا ہے بالکل شہر جی، میں۔ ان چیزوں میں ہمارے ساتھ مشاورت بھی ہوئی ہے، میٹنگز بھی ہوئی ہیں، ہماری میٹنگز تمام اداروں کے سربراہان سے بھی ہوئی ہیں۔ جیسے برسات کا موسم ہے کہ اگر اس قسم کے کوئی حالات آ جاتے ہیں تو اس کو ریسکیو کیسے کرنا ہے، اسی طرح دیگر جو مطلب جتنے بھی ادارے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ان اداروں سے بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے، ضلع انتظامیہ سے بھی میٹنگز ہوئی ہیں، اور سارے روٹس جو ہیں وہ ڈسکس ہوئے ہیں، اور ان روٹس کے اوپر جہاں پہ کوئی امکان تھا کہ یہاں سے کوئی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے یا کوئی دہشت گردی کی بات، اس کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ تو ہم آن بورڈ ہیں انشاءاللہ ہر چیز میں، اپنی ڈسٹرکٹ اور ڈویژن انتظامیہ کے ساتھ آن بورڈ ہیں، اور ہماری مشاورت ان سارے اقدامات میں شامل ہے۔ بالکل ٹھیک ہے علامہ صاحب نے فرمایا، ہماری تو کوشش یہ انتظامی طور پہ الحمدللہ ڈسٹرکٹ اور ڈویژنل انتظامیہ نے مثالی شاندار کام کیا ہے اور خوبصورت وہ متحرک کردار، مثبت کردار ادا کر رہے ہیں، اور لیکن ہمیں ضرورت جو ہے عوام الناس کو چاہیے کہ ضابطہ اخلاق جو ہے اس پہ عمل تو عوام الناس نے کرنا ہے۔ منتظمین جو ہیں مجالس کے، جلوسوں کے، کانفرنسوں کے، انہیں چاہیے کہ ایسا کوئی مقرر جو ہے شعلہ بیان نہ بلائیں جو اشتعال انگیز بات کرے۔ جو بلائے گئے مقررین ہیں، ذاکرین ہیں، علماء ہیں، مبلغین اسلام ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اتحاد بین المسلمین کا اور بین المسالک امانگی کا، اخوت اسلامی کا جو درس کربلا ہے، جو نبی کے نواسے نے درس دیا ہے اقامت دین کا، جد و جہد دین کے کو غالب کرنے کے لیے، تو انہیں چاہیے کہ اپنے بیانات کا اس کو حصہ بنائیں۔ بالکل ٹھیک اور ہے، ہم اس پہ یہیں سے بات کنٹینیو کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ علامہ محمد ریاض خالد صاحب موجود ہیں، مزید گفتگو ان کے ساتھ کریں گے۔ علامہ صاحب، گفتگو جو چل رہی تھی بریک سے پہلے میں چاہتا ہوں تو میری گزارش یہ ہے جی کہ الحمدللہ ڈسٹرکٹ، ڈویژنل اور صوبائی جو ادارہ جاتی نظم ہے وہ متحرک ہے، اپنی اپنی مثالی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، اور سبھی آقا مولا حسین کو ماننے والے ہیں، کیونکہ ضرورت اس امر کی ہے جو منتظمین ہیں عبادت گاہوں کے یا مجالس کے یا جلوسوں کے بانی ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس پیغام کو سمجھیں، اس درس کربلا کو سمجھیں کہ ہم نے معاشرے میں نفاق سے بچنا ہے، جھگڑے سے بچنا ہے، انتشار سے۔ عبادت تو ہوتی وہ ہے جس میں لوگوں کے ساتھ اثار، محبت، اخوت، یگانگت بڑھے۔ تو انتظامی طور پہ معاملات بہت درست ہیں، لیکن ہم جدوجہد کر رہے ہیں الحمدللہ، اور علماء کرام جملہ مکاتب فکر کے اس امر پہ متحد ہیں کہ ہم نے یہ کسی صورت بھی بین المسالک امانگی نہیں ٹوٹنے دیں، اور ہم نے اسلام عقیدت بھی پیش کرنا ہے، اور فروعات جو ہیں ان کو اختلاف کا سبب نہیں بننے دینا۔ اور جو خصوصی بات اس میں ہے وہ یہ ہے کہ ان ایام میں ایک تیسری طاقت ہے جو اہل اسلام کے درمیان میں داخل ہو جاتی ہے۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم کوئی افواہ سازی کے ذریعے یا کوئی ایسی بات کر کے مسالک کے درمیان میں کوئی تنازع کھڑا کر دیں، جس کا ذکر گزشتہ دنوں ہمارے سپا سالار کی اور علاقائی لسانی معاملات میں الجھا کے قومی اتحاد کو توڑنا چاہتا ہے، قومی اتحاد جو ہے اس کے اوپر ضرب لگانا چاہتا ہے تاکہ پاکستان غیر مستحکم ہو۔ تو انہوں نے کہا ہم ہرگز ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ تو علماء نے ان کی اپیل پہ الحمدللہ پورے ملک میں اتحاد بین المسلمین کی ایک فضا قائم ہوئی ہے۔ ہم نے ان کے موقف کی تائید کی، اس کے پیغام کو ویلکم کیا ہے، اور انشاءاللہ دشمنان اسلام، دشمنان پاکستان ان
کو مذموم جو ہیں ان کو خاک میں ملا دیں گے، اور انشاءاللہ یہ ایام بڑے خوبصورت گزریں گے. ہمارے درمیان میں مثالی ہم آہنگی ہے. انشاءاللہ ڈسٹرکٹ ڈوین فیصل آباد میں جو ہے ایک خوبصورت ہماری ضرورت ہے ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے. ہم سب اپنے وطن کی خوشحالی کے لیے متحد ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے یہ آگے بڑھے گا، اور ہم ایک دوسرے کا اکرام جو ہے اس کو یقینی بنائیں گے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. نقوی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ان ایام کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے کہ اسلام کا بڑا خوبصورت چہرہ دیکھنے کو ملتا ہے. کوئی بھی بھوکا نہیں سوتا، لنگر حسینی تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے، سبیلیں لگی ہوتی ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل. میں اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو بانیان مجالس ہیں، جو ہمارے ماتمی سنگتوں کے سالار ہیں، جو ذاکرین ہیں، خطبہ ہیں، علماء اور اس میں اس چیز کو بالکل واضح کیا گیا ہے کہ کوئی بھی ہمارے سٹیج سے اس قسم کی گفتگو نہ کی جائے کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو. یقیناً ہم امید کرتے ہیں، اور میں اپیل کرتا ہوں اپنی قوم سے، کہ ان ایام کے تقدس اور حرمت کو برقرار رکھنے کے لیے یقیناً واقعہ ہے کربلا کو بیان کرنا ہی کافی ہے. تو اس قسم کی کوئی بھی گفتگو ہمارے سٹیج سے نہ کی جائے، اور امید ہے، ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ پہلے ایسی بات کرتے ہیں جو تنازع کا باعث بنتا ہے. لیکن اس دفعہ ہمارا ہوم ورک مکمل ہے الحمدللہ. انشاءاللہ سٹیج کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں آئے گی کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو. اور محرم الحرام میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام مسالک جو ہیں ان کے ساتھ ہمارا گہرا رابطہ بھی ہے، اور ہم نے ان کے ساتھ بھی میٹنگز کی ہیں، بلکہ ہم نے مل کر اکٹھے پروگرامز کیے ہیں. اتحاد امت کے لیے، اتحاد بین المسلمین کے لیے ہم مل کر پروگرامز بھی کیے ہیں. ہم ایک دوسرے کے اداروں میں بھی جاتے ہیں، تو بڑی عزت و احترام کا رشتہ قائم ہے. اور انشاءاللہ محرم الحرام میں اس کا جو ہے وہ مثالی مظاہرہ کیا جائے گا. اس کے علاوہ بہت ساری ایسی سبیلیں ہیں جو اہل سنت یا دیگر مسالک کے برادران جو ہیں وہ لگاتے ہیں. اس طرح بلکہ فیصل آباد میں 2-3 تعزیہ کے جلوس ہیں جو اہل سنت برادران نکالتے ہیں. باقی شہروں میں بھی پاکستان کے باقی چنیوٹ ہے، ملتان ہے یا دیگر شہر ہیں، وہاں پر بھی یہ سلسلہ. تو یہ صرف ہم ایک تھوڑے سے عرصے کے لیے گمراہی میں چلے گئے کسی دشمن کی سازش کے تحت. اب سب نے اس کا ادراک کر لیا ہے کہ کسی کو قتل کرنا اس مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ آپس میں بیٹھ کر افہام و تفہیم سے اپنے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے. تو لہذا محرم پیغام ہے محبت کا، محرم پیغام ہے اخوت کا، محرم پیغام ہے بھائی چارے کا، محرم پیغام ہے رواداری کا. اور انشاءاللہ پاکستان کے اندر خصوصاً پنجاب کے اندر جو ہے اس کا آپ مثالی مظاہرہ دیکھیں گے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ آج کے شو کے اندر آئے. اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے اپنے میزبان حنان بخاری کو دے اجازت. پھر ہوگی آپ سے ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ.